अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मामून रशीद आप ਦਾ ਹੋਸਟ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 19ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਤਕਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਤਕਾਫ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਐਤਕਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟॉपिक के ऊपर आप गल करांगे। और सब तो पहला आप वेलकम कहिए मुफ्ती साहब। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे अपने चैनल रिसेंट टाइम में और इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी है कि आप दीन के खिदमत के इरादे से और इस नीयत से और जज्बे से मुस्तकिल इस प्रोग्राम को आप चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे आपका। आज एतकाफ़ के मुतल्लिक़ एतकाफ़ को लेके जो है मैं एक जो आपसे जैसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑडियंस तक ये बात पहुँचाएँ कि एतकाफ़ है क्या और इसकी क्या फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़िन वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद। सूरतुल बक़रा। वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मा ला यजतहिदु फ़ी ग़ैरिही। रवाहु मुस्लिम व तिर्मिज़ी व इब्नु माजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं आप तमाम हज़रात को जो इस प्रोग्राम को मुस्तकिल सुनने का एहतमाम करते हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को आप हज़रात सुनते भी हैं। और हमारी दुआ यह है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े में इस माह मुबारक के अंदर हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज ये 19वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा जिसको मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है, ये मग़फ़िरत वाला अशरा चल रहा है और इसका सिर्फ़ एक दिन बाकी है कि जो एक दिन के गुज़रते ही मग़फ़िरत का अशरा भी गुज़र जाएगा। इस मुबारक महीने के अंदर हमें दिन के अंदर रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए और रात के अंदर क़याम का यानी तरावीह की नमाज़ों का और तहज्जुद की नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और हम सब इस मुबारक महीने के एक एक लम्हात को कदर करें, इस मौके को गनीमत जानें। आप यकीन जानिए ये मुबारक महीना हकीकत में नेकी और खैर जमा करने का महीना है। जिस तरीके से दुनिया के ताजिर वो किसी न किसी महीने के अंदर किसी न किसी तारीख़ में उसका एक सीज़न होता है कमाई का और दुनिया की मायशत हासिल करने का, इसी तरीके से खैर और नेकी जमा करने का जो महीना है ये मुबारक महीना है। इस आज के प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो उन्वान है वो है इस मुबारक महीने के अंदर एतकाफ़ की फ़जीलत और एतकाफ़ की अहमियत। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जैसा कि मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की है। पहली आयत है व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम को और इस्माईल को ये ताकीद की है, ये तलक़ीन की है कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ़ कर दो। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने एतकाफ़ की फ़जीलत को बयान किया है। एक दूसरी आयत है सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर ख़ास इबादत के ताल्लुक़ से, ये एतकाफ़ के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया है।
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کو مکمل کرو، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہو۔ روزہ نامی ہے، حقیقت میں 3 چیزوں سے رکنے کا، کہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ میں کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے آدمی رکے رہے۔ ان 3 چیزوں سے آدمی رکے رہے تو اس کا نام روزہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزے کو مکمل کرو اور اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اگر تم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہو تو اعتکاف کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت اور اعتکاف کے تعلق سے ایک اہم مسئلے کو بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رہے کہ اعتکاف مسنون کا جو وقت شروع ہوتا ہے 20ویں روزہ مکمل کرنے کے بعد غروب آفتاب سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی اعتکاف مسنون ادا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 20واں روزہ مکمل کرنے کے بعد سورج جب غروب ہونے لگے اسی وقت وہ اپنی مسجد میں آ کر اپنی نشستہ گاہ میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف مسنون یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں کوئی معتکف اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جائے یا بستی میں سے کسی ایک مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو دوسرے لوگ اعتکاف نہ کرنے کا جو گناہ ہے، جو وبال ہے، اس وبال سے دوسرے لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف مسنون کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی بتلایا کہ 20واں روزہ مکمل ہونے کے بعد، اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے علماء نے کچھ شرطیں اور کچھ باتیں لکھی ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف ایسی مساجد میں کرے جہاں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہوں۔ اگر عورت ہے تو وہ اپنے گھر کی مساجد میں اعتکاف کرے، اگر مرد ہے تو وہ مساجد میں اعتکاف کرے، اور ایک شرط اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا جنابت سے پاک ہو۔ اگر معتکف جنابت کی حالت میں اعتکاف کر رہا ہے تو اس کا اعتکاف تو درست ہو جائے گا، لیکن چونکہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے گھر کی مسجد میں، گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر وہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اس جگہ پر وہ عورت اعتکاف کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عورت حیض اور نفاس سے پاک صاف ہو، کیونکہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں روزے کا رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اعتکاف مسنون کے لیے روزے کا رکھنا شرط ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اعتکاف مسنون کے دوران اگر اس کا ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے، چاہے عمدن ہو چاہے نسیانن ہو، تو اس کا اعتکاف سنت ختم ہو جاتا ہے، وہ اعتکاف نفلی کہلاتا ہے۔ یہ کچھ شرطیں تھیں اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک معتکف اعتکاف کی حالت میں اس چیز کو انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر معتکف اعتکاف کی حالت میں کھا سکتا ہے مسجد کے اندر، پی سکتا ہے مسجد کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے اور وہ اپنی بیماری کو دکھلاتا ہے تو پیشے کے بغیر، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک معتکف جو ڈاکٹر ہے مسجد کے اندر اپنی کلینک کھول کر بیٹھ جائے، یہ نہیں۔ اگر کسی وقت اچانک کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ معتکف اعتکاف کی حالت میں اس مریض کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کے دوران میں وہ اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کے دوران وہ کسی کا نکاح پڑھا بھی سکتا ہے، اور نکاح والی مجلس کے اندر وہ شریک بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ضرورت کی باتیں کرنا بھی جائز ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں باتیں کرنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے دنیاوی باتیں ہوں یا ضروری باتیں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ سمجھ کر
کہ باتیں کرنا مکروہ ہے یا ناجائز ہے، اس وجہ سے وہ ضروری باتوں سے بھی اعتراض کرتا ہے، تو یہ خود مکروہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں دنیا کی ضروری باتیں کر سکتا ہے، البتہ وہ لعب والی باتوں سے حتی الامکان پرہیز کرے۔ اعتکاف کی حالت میں اپنی نشستگاہ کے لیے پردے بھی لٹکا سکتا ہے، اس کے اندر ایک طرح سے خلوت ہو جاتی ہے، یکسوئی ہو جاتی ہے، تاکہ اس نشستگاہ کے اندر آدمی مکمل طور پر یکسوئی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اعتکاف کی حالت میں وہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء بھی جا سکتا ہے، اگر اس کو غسل کا تقاضا ہو جائے تو غسل خانے کے اندر جا کر غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو بیت الخلاء بنا ہوا ہے اسی بیت الخلاء کے اندر اپنی قضاء حاجت کو استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر جو بیت الخلاء بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر مسجد کے باہر والے بیت الخلاء کے اندر اگر جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور اس کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے، محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تبرید کے لیے اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو علماء نے اس کی وجہ سے گنجائش نہیں دی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے بیت الخلاء کے ارادے سے، یا وضو خانے میں جائے وضو کے ارادے سے، اور وہیں پر جلدی سے ایک بالٹی اپنے سر کے اوپر ڈال لے پانی، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ باقاعدہ تبرید حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے جانے کی اس کو فقہاء نے اور علماء نے اس کی گنجائش نہیں دی ہے۔ اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے یعنی باقی 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں، اور جو گھر کے اندر خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو باقی 10 دن رہ جاتے ہیں، اس اخیر عشرے کے اندر عبادت میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت میں جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ جو کہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے، جہنم سے نجات کا ہوتا ہے، اس اخیر عشرے کے اندر ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت کے اندر لگائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب طریقہ رہا ہے کہ اخیر عشرے کے اندر عبادت میں بہت زیادہ اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ہی اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں، مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی آدمی اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ آدمی کسی دوسرے محلے کا اس محلے کی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے، تو اس اعتکاف کرنے کی وجہ سے بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ ادائی ہو جائے گی، لیکن باقاعدہ کسی کو اجرت دے کر کے کسی محلے سے اپنے مسجد کے اندر اعتکاف اگر کرواتا ہے تو یہ اجرت دینا لینا درست نہیں ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ایک بڑی تعداد میں باقاعدہ اس کے لیے تشکیلیں ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آدمی مساجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور خواتین کو بھی اس اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ مفتی نور محمد صاحب، آپ ہماری ریکویسٹ پہ آتے ہو اور اپنی بہت ویلیویبل جو باتوں سے فیض یاب کرتے ہو ہمارے آڈینس کو۔ بہت بہت شکریہ آنے کا، اور انشاءاللہ آنے والے سمے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ شکریہ جی۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔